बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग को मजीद तफसील से पढ़ना। अकाउंटिंग के 5 हेड्स हैं जिसको आज हम पढ़ेंगे और उनको हम डिटेल से उनमें से पहले हेड का मुताला करेंगे और इस वीडियो के बाद आप जान जाएंगे कि अकाउंटिंग के 5 हेड्स क्या हैं। इसके अलावा जो पहला हेड उसका एसेट्स है, उसकी मुकम्मल तफसीलात इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह समझा दूं। चुनाचे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए और इंशाल्लाह वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। आगे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग के 5 हेड्स हैं। अकाउंटिंग के 5 हेड्स हैं। पहला जो इसका हेड है वो है एसेट्स। एसेट्स को हम उर्दू में कहते हैं असासाजात। दूसरा इसका जो हेड है वो है एक्सपेंसेस, इसे हम कहते हैं अखराजात। जाहिर बात है कारोबार को चलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खर्चे करने पड़ते हैं। बिजली का बिल पे करना पड़ता है, मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने पड़ती हैं, उसके अलावा दीगर अखराजात करने पड़ते हैं। आपने कोई लोन लिया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, या फिर किसी किस्म के आपने कोई माल लेके आए हो उसका कैरेज आपको पड़ जाता है, बिल्डिंग का रेंट पड़ जाता है। मुख्तलिफ किस्म के अखराजात हैं जो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक्सपेंसेस इसका दूसरा हेड है। तीसरे नंबर पे आता है इनकम। इनकम कहते हैं आमदनी को। आप कारोबार करते ही इसलिए हैं ताकि आपको आमदनी हासिल हो सके। आमदनी क्या है इसके बारे में डिटेल से गुफ्तगू बाद में होगी आने वाली वीडियोस में। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल कहते हैं सरमाए को। सरमाया जो मालिक कारोबार में पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। उसके बाद देन फिर आखिर पे आते हैं लाइबिलिटीज यानी कि कर्जा जात या जिम्मेदारियां। कारोबार के ऊपर जो कर्जा जात हैं या जिम्मेदारियां हैं वो। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी न्यू अकाउंटिंग सीखी है तो ये आपका बेसिक लेक्चर, इससे पहले हम एक लेक्चर दे चुके हैं वो है व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, और ये अकाउंटिंग का दूसरा लेक्चर आपको दिया जा रहा है। अगर आप अकाउंटिंग की बेसिक सीखना चाह रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर अकाउंटिंग के बारे में सही तौर पर जानना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग के इन 5 हेड्स के बारे में तफसीलात के साथ जानना पड़ेगा। इंतहाई डिटेल के साथ अगर आप इन 5 को जान जाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है तो आपको आने वाले वक्त में जो आपकी जो अकाउंटिंग है, जो आपके मजीद जो चैप्टर्स हैं वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। आगे इन 5 हेड्स में से आज का हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है एसेट्स। एसेट्स कहते हैं असासाजात को। अब असासाजात क्या होते हैं? हर वो चीज जो कारोबार की मलकियत में हो, हर वो चीज जो कारोबार की मलकियत में हो और जिससे फायदा उठा के कारोबार को नफा हासिल होता हो उसे हम एसेट्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। तो कारोबार की जो मलकियत होता है उसे हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स की मजीद आगे डेफिनेशन देखते हैं। एसेट्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड बाय अ बिजनेस। वो मुआशी ज़राए जो किसी कारोबार की मलकियत में हो एंड आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट्स फ्यूचर ऑपरेशंस, और आने वाले मामलात में, कारोबार में आने वाले मामलात में ये उम्मीद की जाए कि इससे हमें फायदा हासिल होगा। समझ आ रही है आपको? मैं और आसान कर दूं कि असासाजात हम उनको कहते हैं हर वो चीज जो कारोबार की मलकियत में हो और जिनसे उम्मीद लगा ली जाए कि ये कारोबार को फायदा देंगे। और हम आगे मिसालों से देखते हैं। फर्ज करें एक छोटा सा कारोबार है, एक कपड़े की शॉप है। उस कपड़े की शॉप पर जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो उसका एसेट है। कैसे? वहां पर फर्नीचर पड़ा है, ये उसका एसेट है।
وہاں پر کپڑا پڑا ہے یہ اس کا ایسٹ ہے، وہاں پر اس کا جو میجرمنٹ ہے وہ پڑا ہے وہ اس کا ایسٹ ہے، اس دکان میں جو شاپ میں جو کیش پڑا ہے وہ اس کا ایسٹ ہے، جو اس دکان کا پیسہ بینک میں محفوظ ہے وہ اس کا ایسٹ ہے، جو انہوں نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں وہ اس کا ایسٹ ہے۔ آپ اور چھوٹا سا بزنس کا لیں، ایک پرچون فروش، ایک محلے میں پرچون فروش کی دکان ہوتی ہے، وہاں پر کینڈیز پڑی ہیں، بسکٹس پڑے ہیں، فرنیچر پڑا ہے، فریزر پڑا ہے، چاول پڑے ہیں، آٹا پڑا ہے، سرف پڑا ہے، یا دیگر نیسیسٹیز آف لائف کی چیزیں پڑی ہیں، یہ سب کچھ اس کا ایسٹس ہے، یہ سب کچھ اس کے کیا ہے، ایسٹس ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا، اب تھوڑا سا بڑا بزنس چلے جائیں، کسی فیکٹری میں چلے جائیں تو فیکٹری میں تو مشینری اس کا ایسٹ ہے، لینڈ اس کا ایسٹ ہے، بلڈنگ اس کا ایسٹ ہے، جو فیکٹری کا اکاؤنٹ ہے بینک میں اس کا ایسٹس ہے۔ تو اب آپ کو ہلکی سی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایسٹس کیا ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہر وہ چیز جو کاروبار کی ملکیت میں، بار بار کاروبار کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ اکاؤنٹنگ میں کاروبار الگ چیز ہوتی ہے اور مالک الگ چیز ہوتی ہے۔ جب ہم اکاؤنٹنگ کرتے ہیں تو ہم کاروبار کے بن کر اکاؤنٹنگ کرتے ہیں، مالک ایک سیپریٹ حیثیت رکھتا ہے اور بزنس ایک سیپریٹ حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے اکاؤنٹنگ کرنی ہے تو بزنس کو سمجھ کر، بزنس کے ساتھ اٹیچ ہو کر اکاؤنٹنگ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا مالک ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں پر ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اکنامک سورسز وہ ذرائع دیٹ آر اونڈ بائی اے بزنس، جو کسی بزنس کی ملکیت میں ہوں گے ہم انہیں ایسٹس کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جو ہم بزنس کی ملکیت ہوں گے، جو کاروبار کی ملکیت میں ہوں گے وہ ایسٹس کہلائیں گے، اینڈ آر ایکسپیکٹڈ، اور جن پر یہ امید بھی کی جائے کہ بینیفٹس دے گا، وہ فیوچر آپریشنز آنے والے مستقبل میں وہ ہمیں بینیفٹس دے گا۔ آئیے ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ ایسٹس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے۔ ویسے تو اس کی بہت ساری کلاسیفیکیشنز ہیں، اس میں کرنٹ ایسٹس آتا ہے، فکس ایسٹس آتا ہے، اور ٹینجیبل ایسٹ، انٹینجیبل ایسٹس۔ آج ہم جو دو چیزیں بیان کر رہے ہیں اس میں پہلا جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ہے ٹینجیبل ایسٹس، ٹینجیبل ایسٹس، اور دوسرا ہے انٹینجیبل ایسٹس، انٹینجیبل ایسٹس۔ پہلا جو اس کی قسم ہے وہ ہے ٹینجیبل ایسٹس۔ یہ کون سے سساجات ہوتے ہیں؟ ہر وہ ایسٹ جس کو چھوا جا سکے، دیکھا جا سکے، محسوس کیا جا سکے۔ ہر وہ ایسٹ جس کو چھوا جا سکے، ہم چھو سکیں، دیکھ سکیں اور محسوس بھی کر سکیں، وہ ہے ٹینجیبل ایسٹس۔ اور انٹینجیبل ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟ جنہیں دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے مگر چھوا نہیں جا سکتا، اسے ٹچ نہیں کیا جا سکتا، اسے جسٹ فیل کیا جا سکتا ہے، وہ ہے انٹینجیبل ایسٹس۔ یہ ایسٹس کی دو بڑی کلاسیفیکیشنز ہیں جس کو جان کر آپ اچھی طرح ایسٹس کے بارے میں جان جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کمپلیٹلی اس پہ میں کوشش کروں گا آپ کو اچھی طرح نالج دے سکوں اور آپ کو اس پر عبور حاصل کر سکیں۔ تو پہلی جو ایسٹس کی جو قسم ہے وہ ہے ٹینجیبل ایسٹس۔ ٹینجیبل ایسٹس کی آگے ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے ابھی بولا آپ کو کہ ایسے اثاثجات جن کو دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے اور چھوا بھی جا سکتا ہے، وہ ٹینجیبل ایسٹس کہلاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کون سا ایسٹ ہے؟ کیش۔ ظاہری بات ہے، آپ کیش کو چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بینک۔ اب یہاں پر بینک پورا آپ کا نہیں ہے، یہاں پر اس سے معنی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے، آپ کا اگر بینک میں 2 کروڑ روپے پڑا ہے، آپ کا بینک میں 10 ملین پڑا ہے یا 2 بلین پڑا ہے، جتنا پیسہ آپ کا بینک میں پڑا ہے وہ آپ کا بینک کہلائے گا اور وہ آپ کا ایسٹ ہے، کیونکہ وہ بزنس کا پیسہ ہے، وہ بزنس کا پیسہ ہے، وہ بزنس کا ایسٹ ہے۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں ڈیٹرز یا اکاؤنٹ ریسیویبل۔ دیکھیں جس طرح زندگی میں ہمارے رشتے ہوتے ہیں، جو انکل کا بیٹا ہوتا ہے وہ کزن ہوتا ہے، جو جس نے ہمیں جنم دیا ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، جو ہمارا باپ کا بیٹا ہوتا ہے وہ ہمارا بھائی ہوتا ہے۔ اسی طرح اکاؤنٹنگ میں بھی رشتے ہیں، جن لوگوں کو ہم نے کوئی چیز ادھار بیچی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کوئی کاروبار ہے، فرض کریں آپ کا بک شاپ ہے آپ کی، اور آپ نے بکس ادھار بیچی ہے کسی شخص کو، وہ شخص کا نام سپوز کوئی بھی رکھ لیں، آپ اس شخص کا نام فرض کریں علی ہے، آپ نے علی کو بکس جب ادھار بیچی تو وہ علی آپ کا ڈیٹرز کہلائے گا، ڈیٹر کہلائے گا یا اکاؤنٹ ریسیویبل کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں، جن لوگوں سے ہم نے پیسہ بزنس میں پیسہ وصول کرنا ہو، جن لوگوں سے بزنس میں پیسہ وصول کرنا ہو، وہ بزنس کے ڈیٹرز کہلاتے ہیں یا اکاؤنٹ ریسیویبل کہلاتے ہیں،
ٹھیک ہے، یا اکاؤنٹ ریسیویبل کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جن سے ہم نے پیسے وصول کرنا، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں، ڈیٹرز یا اکاؤنٹ ریسیویبل یہ وہ لوگ ہیں جن سے بزنس نے پیسے وصول کرنے ہوں، جن کو ہم نے کوئی چیز ادھار بیچی ہو اور ان سے پیسے وصول کرنے ہوں۔ اس کے بعد آگے آتا ہے ایڈوانس یا پری پیڈ ایکسپینسز، ایسے اخراجات جو آپ نے ایڈوانس کر دیے ہو۔ آپ کسی جگہ کی آپ نے بلڈنگ کرائے پہ لی ہوئی تھی، تو فرض کریں یہ جو منتھ ہے وہ فیبرری چل رہا ہے، تو فروری کا آپ نے رینٹ تو دینا تھا، لازمی دینا تھا۔ اس کے بعد آپ نے سوچا کہ یار میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو کیوں نہ میں مارچ اور اپریل اور مئی 3 ماہ کا جو رینٹ ہے وہ بھی ایڈوانس دے دوں۔ چنانچہ آپ نے 3 ماہ کا رینٹ جو ہے وہ ایڈوانس دے دیا، آپ نے مارچ کا دے دیا، اپریل کا دے دیا اور مئی کا دے دیا۔ اب یہ جو آپ 3 ماہ کا رینٹ ایڈوانس دے چکے ہو، اسے ہم کہیں گے کہ یہ پری پیڈ رینٹ ہے یا پری پیڈ ایکسپنس ہے، یا اسے ایڈوانس رینٹ کہہ لیں۔ میں اور آسان کر دوں، ایک کامن ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کی جو سم ہوتی ہے، نارملی جو سم یوز ہوتی ہے وہ پری پیڈ اسے کہا جاتا ہے، یہ پری پیڈ سم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ پہلے لوڈ کروا لیتے ہیں، آپ ایڈوانس لوڈ کروا لیتے ہیں، لوڈ کرواتے ہیں تو پھر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، وہ آپ کا ایسٹ بن جاتا ہے اور آپ اسے یوز کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرض کرو کہ آپ کے پاس ایک ملازم ہے، وہ کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو اس ماہ کی تنخواہ دینی تھی، تو اس نے آپ سے کہا کہ سر مہربانی کریں اگلے ماہ ہمیں ضرورت ہے کچھ پیسوں کی، تو آپ اگلے ماہ کی پے جو ہے وہ مجھے ایڈوانس دے دیں۔ تو آپ نے اسے اگلے ماہ کی پے ایڈوانس دے دی، تو وہ آپ کا ایسٹ ہے، آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں۔ اسے ہم پری پیڈ ایکسپنس کہتے ہیں یا ایڈوانس ایکسپنسز کہتے ہیں۔ تو جو خرچے ہم نے ایڈوانس کر دی ہو نا، وہ ہمارے پری پیڈ ایکسپنس ہوتے ہیں اور وہ بھی ہمارا ایسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بل ریسیویبل، آپ نے کسی سے کچھ پیسے لینے تھے، یہ اس کے اندر بھی پورا ایک ٹاپک ہے بل آف ایکسچینج کا، وہ آگے جب چیپٹر اس کا آئے گا اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو بل ریسیویبل میں ہلکا سا ہنٹ آپ کو دے دیتا ہوں کہ بل ریسیویبل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لینے تھے، آپ نے اس کے اوپر ایک بل جاری کر دیا، بل لکھ کے دے دیا، اس کے سائن کروا لیے، سائن کروا کے آپ نے بل اپنے پاس رکھ لیا، یعنی کہ آپ نے اس سے 10 لاکھ روپے فرض کرو آپ نے اس سے لینا تھا، آپ نے اسے بولا کہ یار اس کے اوپر سائن کر دو کہ آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں، تو آپ نے سائن کروا کے وہ بل اپنے پاس رکھ لیا۔ یوں یہ بل ریسیویبل بھی آپ کا ایسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے آؤٹ اسٹینڈنگ انکم، یہ بھی آپ کا ایسٹ ہے۔ یہ کیسے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ فرض کرو آپ نے انکم کر لی ہے، کام کر دیا کسی کا، لیکن ابھی پیسے نہیں لیے آپ نے۔ کیسے؟ ایک ٹیچر ہے، اس نے بچوں کو پڑھا دیا، ابھی فیس نہیں لی، تو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ انکم ہے، انکم ابھی لینی ہے۔ اسے آؤٹ اسٹینڈنگ انکم بھی کہا جا سکتا ہے، اسے اکروڈ انکم بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسے انکم ریسیویبل بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ سارے ایسٹس ہیں، یہ ایسٹس ہیں۔ آپ نے بچوں کو پڑھا دیا، فیس ابھی لینی ہے، تو وہ آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ انکم ہو جائے گی، وہ آپ کا ایسٹ ہے۔ کیسے؟ ایک درزی ہے، اس نے سوٹ سلائی کر دیا، پیسے بھی لینے ہیں، تو آؤٹ اسٹینڈنگ انکم ہے، اس نے پیسے بھی لینے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی جگہ پہ ملازم ہے، کام کیا، آپ نے ابھی تنخواہ لینی ہے، تو وہ آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ انکم ہے، وہ آپ کا ایسٹ ہے، آپ اسے لے سکتے ہیں، جب مرضی لے سکتے ہیں۔ تو آؤٹ اسٹینڈنگ انکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ نے کر دیا اور اس کا معاوضہ جو ہے وہ آپ نے ابھی لینا ہے، تو وہ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ جو ہے نا فکس ایسٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ فکس ایسٹ کیا ہوتے ہیں کہ جو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جا سکے اور ان کا بینیفٹ مور دین 1 ایئر ہو۔ تو اس میں پہلا ایسٹ کیا آتا ہے؟ لینڈ آتا ہے۔ ہوتا یہ بھی ٹینجیبل ایسٹ ہے، کیونکہ لینڈ کو بھی ٹچ کیا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لینڈ یہ بھی آپ کا ٹینجیبل ایسٹ ہے۔ زمین، جو بزنس کی جو زمین ہوگی، جو بزنس کی ملکیت میں ہوگی، وہ بزنس کا ایسٹ ہوتا ہے۔ بزنس کی جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ بھی اس کا ایسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مشینری ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ بھی ہمارا ایسٹ ہے۔ اس کے بعد فرنیچر ہے وہ بھی ایسٹ ہے۔ اکوپمنٹ ہے وہ بھی ایسٹ ہے، اکوپمنٹ سامان وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سپلائز اور اسٹیشنری، یہ کیا چیز ہوتی ہے آپ جانتے ہو گے، اسٹیشنری، ریزر، کاپی، پینسل وغیرہ جو چیزیں بزنس میں یوز ہو جاتی ہیں وہ بھی آپ کا ایسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ گڈز آر مرچنڈائز، اشیاء، گڈز آر مرچنڈائز، یہ اشیاء اچھا یہ ایسٹ ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں فرض کریں آپ کی وہی مثال دیتا ہوں، کپڑے کی دکان ہے، تو کپڑے کی دکان پہ فرنیچر بھی پڑا ہے، اسے آپ گڈز نہیں کہہ سکتے۔ اس دکان پہ آپ کا میئر میں بھی پڑا ہے، اسے آپ گڈز نہیں کہہ سکتے۔ اس دکان میں آپ کی
الماریاں بھی پڑی ہیں، اسے آپ گڈز نہیں کہہ سکتے. تو گڈز کسے کہیں گے؟ گڈز وہ چیز ہوتی ہے جس کا آپ بزنس کرتے ہیں. اگر آپ کی کپڑے کی دکان ہے اور آپ کپڑا سیل کرتے ہیں تو آپ کے لیے کپڑا گڈز یا مرچنڈائز ہے، گڈز یا مرچنڈائز ہے. اگر آپ کی جوتے کی دکان ہے اور آپ جوتا آگے سیل کرتے ہو تو جوتے آپ کے لیے گڈز یا مرچنڈائز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی چیز جو آپ اس مقصد سے خریدتے ہیں کہ آپ آگے بیچیں گے، اسے ہم گڈز یا مرچنڈائز بولیں گے. ٹھیک ہے، اسے گڈز یا مرچنڈائز جس کا آپ بزنس کرتے ہیں نا، وہ آپ کے لیے ایک پرچون فروش کے لیے بسکٹس ہیں، کینڈیز ہیں، اور دوسری جو چیزیں وہ فروخت کرتا ہے وہ اس کے لیے گڈز یا مرچنڈائز ہے. تو یہ سارے آپ کے ٹینجیبل ایسٹس تھے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں. اب آئیے دوسری جانب انٹینجیبل ایسٹس. انٹینجیبل ایسٹس کی طرف بڑھتے ہیں. آگے ہم انٹینجیبل ایسٹس کو ڈیٹیل. تو آئیے اسٹوڈنٹس ہم بڑھتے ہیں. انٹینجیبل ایسٹس کیا ہیں؟ انٹینجیبل ایسٹس جو ہیں وہ اثاثہ جات جن کو دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، مگر چھوا نہیں جا سکتا. جسٹ فیل کیا جا سکتا ہے، انہیں چھو نہیں سکتے. وہ ایسٹس کون ہیں؟ سب سے پہلے گڈ ول ہے. گڈ ول کہتے ہیں شہرت کو. گڈ ول کسے کہتے ہیں؟ شہرت کو. کیسے؟ آپ عام دکان سے جوتا لیتے ہیں وہ آپ کو سستا مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ برانڈڈ شاپ کا جوتا لیتے ہیں، کسی برانڈ کا لیتے ہیں، وہ آپ کو مہنگا ملتا ہے کیونکہ اس کی ایک گڈ ول ہے، اس کا معیار ہے. اور آسان کر دوں، آپ عام جگہ پر بلڈنگ لیتے ہیں کسی محلے میں، کسی لوکل ایریا میں، تو وہاں پر آپ کو جو بلڈنگ ہے یا جو زمین ہے وہ سستی مل جائے گی. لیکن وہی اگر زمین یا بلڈنگ آپ کسی پاپولیٹڈ ایریا میں لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مہنگی ملے گی، کیونکہ اس علاقے کی، اس ایریا کی خاص گڈ ول ہے، اس مارکیٹ، اس سوسائٹی کی، اس مارکیٹ کی خاص گڈ ول ہے جہاں پہ آپ نے دکان یا بلڈنگ یا کوئی زمین وغیرہ لینی ہے. تو گڈ ول جو ہے وہ شہرت ہے، یہ نظر نہیں آتی، اسے چھوا نہیں جا سکتا. اور آسان کر دوں کہ اگر ہمارے جیسا کوئی عام پرسن جو ہے، ایک عام پرسن، وہ اپنا یوز کیا ہوا بیٹ اگر سیل کرے گا تو اس کا تو بیٹ بہت ہی سستا سیل ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی خریدے ہی نہ. اور اگر کوئی بیچارہ خریدے گا تو وہ کوئی بچہ خرید لے گا معمولی سا. لیکن اگر کسی انٹرنیشنل پلیئر جو ہے، جیسے برائن لارا تھے یا جو ہے نا شاہد افریدی دا گریٹ شاہد افریدی ہیں، یا اس طرح کے اور جو برانڈ ہیں، اگر وہ لوگ اپنا بیٹ سیل کریں گے تو ان کی تو گڈ ول ہی بہت زیادہ ہے، ان کے تو ہزاروں لوگ خریدنے کے لیے آ جائیں گے اور ان کا ریٹ بھی بہت زیادہ، بلین سے بھی زیادہ لگے گا. یوں پتہ چلا کہ گڈ ول ایک خاص ایسٹ ہوتا ہے جو آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے، جو آپ کی ملکیت میں ہے، جس کو آپ نے بہترین طریقے سے آپ کی ملکیت میں ہے اور اس کو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں، اس کے آپ کو بینیفٹس بھی ہوتے ہیں بزنس کے. اس کے بعد آتا ہے کاپی رائٹس، حقوق. یہ کیا ہوتے ہیں؟ فرض کریں کسی شخص نے ایک بک لکھی، فرض کریں اکاؤنٹنگ کا کوئی بندہ آتھر ہے، اس نے بک لکھی اور پیچھے اس نے لکھ دیا کہ اٹس کاپی رائٹس آل ریزرو، اس کے جو حقوق ہیں وہ محفوظ ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ اپنا جو بک ہے وہ کسی پبلشر کو دے گا، تو پبلشر اس کے حقوق خاص جو اس کے ساتھ طے ہوا ہوگا، ایگریمنٹ طے ہوگا، پبلشر اپنی جب بک بیچے گا، اس کی بک مارکیٹ میں کامیاب ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا آتھر کے ساتھ، اس کو مصنف کے ساتھ یا رائٹر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوگا، وہ اس ایگریمنٹ کے بدلے میں اسے پیسے پے کرے گا. تو اسے کہتے ہیں کاپی رائٹس. یا جیسے لوگ موویز وغیرہ بناتے ہیں، اپنا ڈائریکٹرز ہو گئے، وہ موویز بناتے ہیں، موویز بنا کر پھر وہ مختلف جگہ پہ لانچ کرتے ہیں. جب لانچ کرتے ہیں تو اس کے کاپی رائٹ سیل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ اتنے پیسوں میں دیتا ہوں یا اتنے پیسے میں دیتا ہوں، آپ پھر آگے اس کو سیل کریں. تو وہ کاپی رائٹس ہوتے ہیں جو اس کو دیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک حقوق ہوتے ہیں جو آپ کے پاس محفوظ ہوتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے سافٹ ویئر. سافٹ ویئر بھی انٹچیبل ہوتے ہیں. آپ کے موبائل میں جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں یہ انٹچیبل ہے، انہیں ٹچ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم تو ٹچ کر رہے ہیں، جب آپ ٹچ کرتے ہیں تو آپ سکرین کو ٹچ کرتے ہیں.
اگر آپ فرض کریں ایک ایف بی کا سافٹ ویئر ہے اور اگر آپ کہتے ہیں میں اس کو ٹچ کرتا ہوں تو میرا آپ سے سوال ہے اسے موبائل سے نکال کر آپ سائڈ پہ رکھیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جسٹ فیلنگز ہوتی ہیں، یہ جسٹ اسے سوچا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، مگر اسے چھوا نہیں جا سکتا. تو یہ بھی بزنس کا ایسٹ ہوتا ہے. آپ کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں، اس کو آگے سیل کر دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ پیٹنٹس. پیٹنٹس کہتے ہیں فارمولا جات. پیٹنٹس یہ ہوتے ہیں فارمولا جات. فارمولا جات کیا ہے کہ فرض کریں آپ ایک سائنٹسٹ ہیں اور آپ نے کسی برانڈڈ کمپنی کو اپنا اس کو ایک فارمولا تیار کر کے دیا. فرض کریں کہ بسکٹ کی کمپنی ہے اور بسکٹ کمپنی کو آپ نے کہا کہ میں نے ایک ایسا بسکٹ تیار کیا ہے کہ جس کا ٹیسٹ آپ کے بسکٹ سے بھی اچھا ہے اور اس کا ریٹ بھی آپ کے بسکٹ سے وہ آپ کو اس کی جو کاسٹ ہے وہ کم پڑتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ مجھ سے ایک معاہدہ کریں. آپ چنانچہ اسے ایک بسکٹ پیش کریں گے کہ جناب آپ اس کو کھائیں اور چیک کریں. وہ اس کو چیک کرے گا، کھائے گا. چیک کرنے کے بعد، کھانے کے بعد وہ آپ کو بتائے گا کہ واقعی یار یہ تو بہت اچھا بسکٹ ہے، ہمارے بسکٹ سے کئی گنا اچھا ہے. چنانچہ آپ اس سے ایک ایگریمنٹ کریں گے. ایگریمنٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک خاص رقم پے کیا کرے گا. تو اسے ہم پیٹنٹس کہتے ہیں. جو آپ نے کوئی فارمولا بنایا ہوتا ہے اور آگے آپ بیچتے ہیں، اس کے پھر بدلے میں آپ اس کا رائلٹی لیتے ہیں، اس طرح کی آپ کو معاوضہ حاصل ہوتا ہے. تو بیسیکلی عام طور پہ جو آپ انٹینجیبل ایسٹس کو بیچتے ہیں یا اسے رینٹ پر دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو آپ کو معاوضہ ملتا ہے اس کو رائلٹی کہا جاتا ہے. آخر میں آتا ہے ٹریڈ مارک. تجارتی نشان ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک اپنا ٹریڈ مارک ہوتا ہے. جیسے ہمارا چینل ہے اسٹڈی ود مزمل، اس کا ایک اپنا ٹریڈ مارک ہے. ہر چیز کا ایک اپنا علیحدہ ٹریڈ مارک ہوتا ہے. اس ٹریڈ مارک کو وہ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک انٹینجیبل ایسٹس ہے. تو اسٹوڈنٹس میں نے آج کے لیکچر میں آپ کو پراپر بتا دیا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اکاؤنٹنگ کے 5 بیسک ہیڈز ہیں جن کو سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، جس میں ایسٹس آتے ہیں، اثاثہ جات، ایکسپنسز، اخراجات، انکم، آمدنی، کیپٹل، سرمایہ اور لائبلٹیز، قرضہ جات یا ذمہ داریاں. ہم نے ایسٹس پر تفصیل سے گفتگو کی. ہر وہ چیز جو کاروبار کی ملکیت میں ہو، جس سے آپ فائدہ اٹھا کے نفع حاصل کرتے ہیں، اسے ہم ایسٹس کہتے ہیں. اور اس کی 2 بڑی کلاسیفیکیشنز ہیں. ٹینجیبل ایسٹس جنہیں دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے. اس میں کیش، بینک، ڈیٹرز یا اکاؤنٹ ریسیویبل، وہ لوگ جن سے آپ نے پیسے لینے ہوں. ایڈوانس یا پری پیڈ ایکسپنسز، ایسے اخراجات جو آپ نے ایڈوانس کر دیے ہوں. بل ریسیویبل، پیسے آپ نے لینے ہوں. آؤٹ اسٹینڈنگ انکم، وہ انکم آپ نے جو بھی لینی ہو. لینڈ، بلڈنگ، مشینری، فرنیچر، اکوپمنٹ، سپلائز یا اسٹیشنری. گڈز آر مرچنڈائز. گڈز آر مرچنڈائز وہ اشیاء جس کا آپ کاروبار کرتے ہو. اسی طرح پھر انٹینجیبل ایسٹس آ جاتے ہیں، وہ سبسیڈات جنہیں دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے مگر چھوا نہیں جا سکتا. اسے ہم انٹینجیبل ایسٹس کہتے ہیں. اس میں گڈ ول، شہرت ہوتی ہے، کاپی رائٹ حقوق ہوتے ہیں، سافٹ ویئر ہوتا ہے، پیٹنٹس، فارمولا جات ہوتے ہیں، ٹریڈ مارک یا آپ کا تجارتی نشان ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا. آگے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ اور لوگ اس علم سے استفادہ حاصل کر سکیں. ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ ہر اسٹوڈنٹس کامرس اور اکاؤنٹنگ اور دیگر جو نالج ہے اس کے بارے میں اچھی طرح جان سکیں. تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے. انشاءاللہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ.